अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आज हम खुसूसी ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें जो गुफ्तगू करेंगे वो भी बहुत ख़ास होगी। हम मीडिया के ऊपर बैठते हैं, हर रोज़ हम जो है वो जवाबदेह करते हैं मुख्तलिफ़ तबक़ात को, जिनमें सियासी जो सियासतदान हैं वो सफ़े अव्वल में रहते हैं। उनसे हम सख्त सवाल भी करते हैं हर रोज़ और उनके जवाब भी आपके सामने लेके आते हैं और उनको कटहरे में खड़ा करते हैं। उन पे अक्सर जो इल्ज़ाम उनके ओपोनेंट्स लगा रहे होते हैं वो भी दोहराते हैं। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनके ऊपर हम सहाफ़ियों के भी पर जलते हैं बात करते हुए, कभी कर दें तो उसके नताइज भी सामने आते हैं, कुछ बातें ढकी छुपी अल्फाज में भी कर दी जाती हैं। लेकिन हमारा अपना क्या तौर तरीका है, अपना एहतसाब, उसके हवाले से भी आप देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद हम एक प्रोग्राम से जाते हैं, उसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं, बड़ी फैंसी और बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करके, इंटरनेशनल हवाले देके एथिकल जर्नलिज्म होनी कैसी चाहिए और क्या होती है और हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा होता है सिफर। हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी हद तक किरदार है उन सियासी जमातों का जो उनके मुखालिफ बात करती हैं, उसके हवाले से कह देना कि ये तो सहाफ़ी नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक आवाम का एतबार हटता जा रहा है सहाफ़ियों से, ख़ास तौर पे उन सहाफ़ियों के हवाले से जो दो इंतहाई पोजीशंस नहीं लेते, इस साइड पे लेफ़्ट की या राइट की, उन पे भी आवाम जो है इतना ज़्यादा उनकी बात को संजीदा अब नहीं लेते। इसकी क्या वजह है, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं, इसको आज हम मौजूद बहस बनाएंगे और इसके ऊपर जिन शख्सियात से हम बात करेंगे, तीनों बहुत मौजूद शख्सियात हैं इसके ऊपर बात करने के लिए। हम मेरे साथ इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमाए मुबशिर ज़ैदी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे मुल्क में सहाफ़त के हवाले से बड़ा नाम है आपका, ब्यूरो चीफ़ के हवाले से भी आपकी पोजीशन जो रही और अब भी जब आप तबसरा पेश करते हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोग उसको बहुत ज़िम्मेदार सहाफ़त समझते हैं। नाजिया अशर साहिबा हमारे साथ है, मेरी सीनियर कॉलीग भी हैं, मशहूर एंकर पर्सन भी हैं और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल हवालों से सहाफ़त के स्टैंडर्ड्स को जानती हैं क्योंकि आप स्टैनफोर्ड की फ़ेलो भी रह चुकी हैं जर्नलिज्म के हवाले से और मीडिया की ट्रेनिंग भी करती हैं इस वक्त मीडिया लिटरेसी के हवाले से। शाहज़ेब जिलानी साहब हमारे साथ हैं, वो भी किसी तारुफ के वैसे तो मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के लिए कई सालों से काम करते आ रहे हैं और समझते हैं इस बात को कि हमारे यहाँ सहाफ़त कैसी हो रही है, होनी कैसी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज़ शाहज़ेब जिलानी साहब मैं आपसे कर लेती हूँ। हम अक्सर ये सुनते आ रहे हैं, हम ये सुनते थे कि जो सहाफ़ी है उसको ख़ुद ख़बर नहीं बनना चाहिए, लेकिन आजकल सहाफ़त के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं और अक्सर सहाफ़ी ख़बर बने हुए होते हैं। इसकी क्या वजह है, इसका कौन ज़िम्मेदार है? देखिए, ये जो बात है कि सहाफ़ी को ख़ुद ख़बर नहीं बनना चाहिए, ये ओल्ड स्कूल जर्नलिज़म था। टीवी के आने के बाद हमने देखा कि ये चीज़ बदल गई और अभी जो हमारा मीडिया लैंडस्केप है उसमें मेरा ख़्याल है कि हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे पास ओपिनियन मेकर्स हैं, लेकिन आया वो सहाफ़ी हैं या नहीं, ये डिबेटेबल है। इसकी वजह ये है कि जिस तरह से इवॉल्व हुआ है हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री, तो आप ख़ुद भी वैसे एंकर हैं, लेकिन आप तो मॉडरेट प्रोग्राम करती हैं, लेकिन जो हमारे काफ़ी सारे जो हमारे एंकर्स हैं, एंकर ब्रिगेड है जिनको लॉन्च किया गया टीवी चैनल्स पे, वो किसी पार्टी की सिफारिश पे आए, किसी इंस्टीट्यूशन की सिफारिश पे आए, तो वो उनको मैं मीडिया पर्सनालिटी तो मैं मान लेता हूँ, बट वो ये भी कोशिश नहीं करते कि वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करें, वो बाकायदा अलाइंड होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जो खुलेआम एक पार्टी के साथ खड़े होते हैं, उनका माउथ पीस होते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े होते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि फिर कन्फ्यूजन अवाम में बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल उनको समझ नहीं आता कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, और ये इस वक्त का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है। आपके ख्याल में नाजिया, आप क्या समझती हैं, मीडिया पर्सनैलिटी होना और फिर क्योंकि आजकल डिजिटल का दौर है तो हम देखते हैं कि अक्सर टिकटॉक के ऊपर जो लोग वीडियोस लगा के काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हो जाते हैं, तो इस तरह की पर्सनैलिटी होना जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर वो यूट्यूब पे पेज बना ले तो उसको बहुत सारे लोग पसंद करेंगे आके, और सहाफ़ी होना, इनमें फ़र्क है और हम कहीं खो गए हैं इन दोनों चीज़ों के दरमियान? अब साहब पूरी दुनिया में ही जो सहाफ़त का तरीक़ाकार है, जो अंदाज़ है, वो डिजिटल मीडिया आने के बाद ज़ाहिर है बदला है। और ये जो बदलाव आया है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ऑडियंस सेंट्रिक जर्नलिज़्म हो रही है। तो जब ऑडियंस सेंट्रिक जर्नलिज़्म हो रही है तो जर्नलिस्ट वही करना चाहेंगे या वही कंटेंट देना चाहेंगे जो उनकी ऑडियंस चाहती है। तो उसके लिए अगर खुद खबर बनना हो तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। आप अपने ऑडियंस के जितने ज़्यादा करीब होंगे, आप उनका एतमाद उतना ज़्यादा हासिल करेंगे। अब यहाँ पर जो फाइन लाइन हमको ड्रॉ करनी है वो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया के दरमियान जो फ़र्क था
اور اس ڈیجیٹل میڈیا پر بھی جو سوشل میڈیا ورکرز یا سوشل میڈیا جرنلسٹ کہا جاتا ہے، جو جرنلزم کر رہے ہیں، جن کو ہماری صحافتی تنظیمیں جرنلسٹ مانتی بھی نہیں ہیں، ان کے درمیان جو جرنلزم ہو رہی ہے اس کے اندر کیا فرق ہے؟ مین اسٹریم میڈیا کی ساکھ ابھی بھی پہلے سے بہت بہتر ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو جرنلزم ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر سوالات اٹھتے ہیں. وہاں پر یہ ہے کہ آیا یہ سیلیبریٹی اینکرز ہیں، یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹرینڈز میں انٹرنیشنلی دیکھتی ہوں کہ ایک تو یہ تفریق اب ختم ہو جانی چاہیے کہ فلاں شخص صحافی ہے اور فلاں شخص صحافی نہیں ہے. جو شخص اپنی آڈینس کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق معلومات فراہم کر رہا ہے وہ فگر اینڈ فیکٹس پر مبنی ہونی چاہیے، تو وہ جرنلسٹ کہلاتا ہے. چاہے آپ اس کو مین اسٹریم میڈیا کا جرنلسٹ کہیں اگر وہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہے، اور اگر وہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر اپنی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کر رہا ہے اور وہ ایتھیکل جرنلزم کے دائرہ کار میں آتی ہے تو آپ اس کو جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین اسٹریم میڈیا کے اندر ہمارے ٹریڈیشنل جرنلسٹ ہیں، ایک پورا ایک واضح ایک بڑا گروپ ہے جو ان جرنلسٹ کو جرنلسٹ مانتا ہی نہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے، میری آبزرویشن رہی ہے کہ یہ وہی جرنلسٹ ہیں کہ جن کو تسلیم نہیں کیا گیا، جن کو نیوز روم میں کھلے ہاتھوں لیا نہیں گیا. اور ہمارے جو سینئر جرنلسٹ، جو ٹریڈیشنل جرنلسٹ جرنلزم نیوز رومز کے اندر کرتے ہوئے آئے تھے، ان کو یہ زوم رہا ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارے علاوہ جو دوسرے اب یہ نئے آنے والے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ بھی جرنلسٹ نہیں ہیں. تو یہ بڑے ناراض قسم کے لوگ تھے جو سوشل میڈیا کا جنہوں نے رخ کیا وہاں جلدی اپنے قدم جما لیے، اور وہاں قدم جمانے کے بعد پھر وہ ان ہاتھوں میں چلے گئے کہ جنہوں نے ان کو پروپیگنڈا کے لیے یوز کیا. بالکل اس طرف آتے ہیں کہ کیسے کر لیا استعمال. مبشر صاحب، لیکن جو ناجیہ بات کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آج کل یہ بہت بات ہوتی ہے کہ یہ جرنلسٹ ہے اور یہ نہیں ہے. ایک اور حوالے سے بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار ہیں، ان کو صحافی نہ لکھا جائے اور کہا جائے. تو اس حوالے سے پھر اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ کون جرنلسٹ ہے اور کون نہیں ہے؟ اور سٹیزن جرنلزم بھی آج کل چل رہی ہے، اس پہ بھی میں کچھ دن پہلے پڑھی تھی کہ ایک انٹرنیشنل ادارے نے ہی یہ بات کہی کہ سٹیزن جرنلزم از ناٹ ریئل جرنلزم، کیونکہ جو اصل ادارے ہوتے ہیں صحافتی ان کے اندر ایڈیٹوریل کنٹرول بھی ہوتا ہے. تو یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کون ہے صحافی یا کون نہیں، یا پھر اب ڈیجیٹل کے دور میں نہیں ہو سکتا ڈیفائن؟ دیکھیے، when everyone is a journalist then no one is a journalist. تو جب سب صحافی بن جائیں گے تو ظاہر ہے پھر جو صحافی کی جو انفرادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، دیکھیے صحافت میں ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا کہ صحافت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی خبر ملے آپ اس خبر کی تصدیق کے لیے جو ہے خبر آپ کے پاس آئی ہے آپ اس کی تصدیق کریں گے ایک سورس سے، ایٹ لیسٹ کم از کم 2 سورسز سے، اور پھر وہ خبر دیں گے چاہے جیسی بھی وہ خبر ہو. مگر ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ ایک تو صحافت جب سے ٹی وی شروع ہوا ہے اور اتنے چینلز آ گئے ہیں تو وقت ہی نہیں ہے نہ نیوز مینیجرز کے پاس کہ وہ اتنا وقت دیں صحافی کو کہ وہ کوئی ایسی خبر لے کر کے آئے جس میں تحقیقات کا عمل دخل ہو. تو نتیجتاً کیا ہوا کہ جب بیٹس الاٹ کی گئیں تو سیاسی بیٹ کی جگہ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کر لیں، آپ پیپلز پارٹی کر لیں، آپ نون لیگ کر لیں، آپ فوج کر لیں، آپ فلاں منسٹری کر لیں، آپ فورن آفس کر لیں. فورن آفس اور کورٹس جو ہیں وہ پہلے سے بھی بیٹس ہوتی تھیں، مگر جو پولیٹیکل بیٹس تھیں، ڈیفنس بیٹ بھی پہلے سے ہوتی تھی، لیکن پولیٹیکل بیٹس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو منسلک کر لیں ایک جماعت سے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک لمبے عرصے تک خود کو منسلک کر لیتے ہیں تو خود بخود آپ کے تعلقات وہاں بن جاتے ہیں. تعلقات بننے میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر ایک جو مورل بار آ جاتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں صبح شام، اگر آپ انہی کے خلاف خبر دیں گے تو وہ یا تو آپ کو بلاک کر دیں گے یا یہ ہے کہ آپ کی ایکسیس یا آپ کو نقصان پہنچانے تک کی کوشش کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا. تو یہاں پر یہ ہوا کہ صحافتی اداروں کے اندر سے جو نیوز مینیجرز ہیں ان کی کوالٹی کم ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ خبر کے بجائے ٹی وی چینلز کے اندر کسی بھی بیان کو لے کر کے ڈبے گھومنے شروع ہو گئے. بریکنگ نیوز چلنی شروع ہو گئی، اور اس حد تک چلنی شروع ہو گئی کہ کوئی اگر وزیر اعظم نکل کے کہیں جا رہا ہے، کہیں پہنچ رہا ہے، تو وہ بھی ڈبے گھوم رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعظم نکل پڑے ہیں اور فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ جو آپ نے بالکل ایک انتشار کی کیفیت میں اپنے ویور کو، ریڈر کو رکھا، تو میرے خیال میں اس نے افیکٹ کیا. اور
اسی کمزوری کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پھر خبریں آنی شروع ہوئی. یہ گلوبل فنومینن ہے کہ اب خبر جو ہے بہت کم ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن یا اخبار میں بریک ہو, وہ سب سے پہلے سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر بریک ہو. اسامہ بن لادن کی جب کو ہلاک کیا گیا تو سب سے پہلے خبر ٹویٹر کے اوپر آئی. ایبٹ آباد سے کسی نے لکھا کہ ہم نے ابھی گن فائر سنے اور یہ معاملہ ہوا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آ کے میں خاص طور اس پہ بھی بات کریں گے. فیک نیوز صرف ہمارے ہاں مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھنے والوں کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں ان کے اوپر, اور جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو ان کے اوپر بھی ذمہ داری کوئی نہ کوئی عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ صحافت کے حوالے سے جتنی تنقید ہمارے ملک میں جو جرنلزم ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو تنقید اس وقت کی جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کے اوپر ہم تفصیلی طور پہ بات کریں آج. شاہ زیب جیلانی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ سن رہے ہوں گے پچھلے کچھ دنوں سے ایک اینکر ہیں وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہمیں بلا کر کسی مخصوص جگہ پر بتایا جاتا تھا کہ یہ ایویڈنس ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف. اب ہمارا وہ مائنڈ بن چکا ہے, وہ ان 2 سیاسی جماعتوں کو یا 2-4 سیاسی جماعتوں کو ہم چور ڈاکو سمجھتے ہیں. اب ہم اپنا مائنڈ چینج نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم راتوں رات کہنے لگیں کہ یہ بہت اچھے ہیں. تو اعلی کار کیا یہ بن جانا, اگر بن جائیں آپ کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے یا پھر کسی بھی ایک پارٹی کی بات سن کر, اس کی ذمہ داری بھی مکمل طور پہ صحافی کے اوپر ہی آتی ہے, یا پھر جو ادارے ہو جائیں یا سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ان کو استعمال یا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ان کے اوپر بھی آتی ہے؟ دونوں طرف میرے خیال ذمہ داری آتی ہے, لیکن بحیثیت صحافی یہ تو آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کا اعلی کار بننا ہے یا نہیں بننا, آپ نے استعمال ہونا ہے یا نہیں ہونا. ہم نے بہت سارے صحافی دیکھے اس ملک میں جن کو جنون تھا کہ ہمیں اپنا نام پیدا کرنا ہے, ہمیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بننا ہے. وہ استعمال ہونے کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے ترقیاں بھی کیں, انہوں نے پیسہ بھی بنایا, نام بھی بنایا. یہ جو پچھلے ہفتے جو یہاں پہ ہم نے دیکھا کچھ ایک صحافی کے اریسٹ کا معاملہ, انگریزی میں کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ان کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ تھا کہ یہ کس طرح سے دوسرے صحافیوں کے لیے کہتے تھے کہ وہ جھوٹے ہیں, غدار ہیں, خواتین کے بارے میں کیا کہتے تھے, ان کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ تھا. لیکن اب جب کہ وہ آؤٹ آف فیور ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں ایک ٹریک پہ لگا دیا. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں ہم نے جہاد کو پروموٹ کیا, پھر وقت بدل گیا, ہم نے کہا اب جہاد فیشنیبل نہیں ہے, اب وہ دہشت گردی ہے. لیکن جن لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا تھا انہوں نے کہا جی آپ کی ترجیحات چینج ہو گئی ہوں گی, ہم تو اسی پہ فلسفے پہ کھڑے ہیں جو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے. تو اتنا ہم نائیو تو نہیں ہیں کہ جی کہ کسی نے ہمیں کوئی فائل دکھائی یا کوئی ویڈیو بتائی اور ہم اس پہ کنونس ہو گئے. انڈیویجول کو تو اپنی ذمہ داری خود لینی پڑے گی. لیکن جو اس سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری صحافت کا, پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ معیار اتنا کیوں گرا ہوا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ اگر صحافت کو یا کسی بھی اور شعبے کو, عدالت کو, معیشت کو, سیاست کو, پارلیمان کو اگر ہم چلنے دیتے اپنے طور پہ تو اس میں ایولیوشن ہوتا, بہتری آتی. پرابلم ہمارے یہاں یہ رہا ہے کہ بار بار مداخلت, لوگوں کو پلانٹ کرنا, لوگوں کی چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا, اپنے پسند کے چینلز لانچ کرنا, پسند کے اینکرز بٹھانا, ٹاکنگ پوائنٹس دینا, یہ بتانا کہ یہ اینالسٹ قبول ہے یہ نہیں ہے. اس سے بگاڑ آیا ہے, اس سے ہمارے اندر بھی کرپشن بہت بڑی ہے اور اس کی وجہ سے ہم پہ کریڈیبلٹی ہماری اس پہ سوالیہ نشان لگا ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی بقا اگر جمہوریت میں ہے تو جمہوریت کے لیے ایک آزاد میڈیا کا ہونا لازمی ہے, اور ایک آزاد میڈیا کے لیے ہمیں یہ جو مداخلت ہے اور یہ جو لوگ فٹ کیے جاتے ہیں چینلوں پہ صحافت میں, ہمیں وہ بند کرنا پڑے گا. ورنہ ایک وقت تھا کہ ہم اپنے آپ کو صحافی کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے, اب ہم ریڈیلی نہیں بتاتے. اگر لوگ نہیں جان رہے ہوتے ہم کہتے ہیں جی ہم رائٹر ہیں, ہم اینالسٹ ہیں, یہ ہوئے, کیونکہ شعبہ بدنام ہوا ہے. جیسے باقی شعبے ہوئے بدنام تو ہمارے یہاں بھی بدنامی ہوئی ہے. ناجیہ, آج کل ایسا ہے کہ آپ اگر مخصوص ایک سوچ رکھتے ہوں یا پھر اسی کا حوالہ دیتے ہوں تو اس میں آپ کو بڑی عزت بھی ملتی ہے, باقی سب کو باتیں سننے کو مل جاتی ہیں اس قسم کی. اگر آپ اپنے آپ کو کنگ میکر کہتے ہوں یا آپ پروپیگنڈا کرتے ہوں یا آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے تقاریر کرتے ہوں تو پھر آپ اپنے آپ کو صحافی کہہ سکتے ہیں؟ جو اس سے پہلے بھی آپ نے سوال کیا نا کہ ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا اور ہمیں جو ثبوت ہیں وہ لا کر دکھائے گئے, اور اس کے بعد ہی ظاہر ہے آپ جا کر کسی کو اس قدر سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے جلسوں میں بھی جاتے ہیں, آپ وہاں پر تقاریر بھی کر رہے ہوتے ہیں.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بلکہ میرا ماننا ہے کہ صحافی جو ہوتا ہے اس کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، وہ کیوریس ہوتا ہے، وہ تجسس ہوتا ہے اس کا، اسٹوری کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے، وہ فیکٹس ویریفائی کرتا ہے، اس کو پبلش کرانا ایک صحافی کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ جو خبر بنا رہا ہے اس کو وہ پبلش کرائے آگے جا کر. لیکن یہ کام سوشل ایشوز سٹیزن جرنلزم میں ہو سکتا ہے، یہ سولوشن جرنلزم میں ہو سکتا ہے، لیکن جب معاملہ آ جاتا ہے نیشنل انٹرسٹ سے متعلق اسٹوریز کا، سینسٹیو اسٹوریز کا، تو یہ پروسیس کام نہیں کرتا. یعنی کہ آپ صرف انویسٹیگیشن فیکٹس کو ویریفائی کرنے پر نہیں اپنا کام نکال سکتے ہیں. آپ نے سورسز کے ساتھ اچھا تعلق مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور وہ کیا جاتا ہے چاہے وہ سیاسی جماعتیں کیوں نہ ہو. جب جرنلسٹ اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے تو سورسز اس کو اسٹوری دیتی ہیں، لیکن جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ سورسز نے جو اسٹوری دی ہے اس کو منوئن آگے پہنچا کر ان کا جو بیانیہ ہے وہ عوام تک پہنچا دیا جائے. تو وہ جرنلزم نہیں کہلائے گا بلکہ وہ پروپیگنڈا کہلائے گا. تو یہاں تک تو اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کسی کی دی ہوئی اسٹوری کو ایز اٹ از چلا رہے ہیں اور اس کے بیانیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جرنلزم نہیں کر رہے. پھر دوسرا اس کا جو آڈینس کی طرف میں آؤں کہ آڈینس اس کو کس طرح سے لے رہی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر جو آبجیکٹیو فیکٹس ہیں، حقیقت ہے اور سچ ہے، اس کے اوپر جذباتیت اور اس کے اوپر جو پرسنل بلیف ہوتے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور ان کے حاوی ہونے سے یہ ہو رہا ہے کہ پبلک اوپینین اسی پر بن رہی ہے. تو عوام کو جو معلومات دی جا رہی ہے، عوام تک جو اسٹوریز پہنچائی جا رہی ہیں یا جو ان کی رائے بنائی جا رہی ہے وہ سچ ہے یا نہیں، اس کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ عوام کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں میڈیا لٹریسی کا ایک فقدان ہے. لیکن اس کے اندر جو امید کی ایک کرن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سچ تو جاننا چاہتے ہیں. جتنی جیسے انفارمیشن پھیلتی ہے اتنی سچ کی جو تلاش ہے نا وہ یہاں پر زور پکڑتی چلی جاتی ہے. میڈیا لٹریسی کے حوالے سے کیونکہ آپ ناجیہ بہت زیادہ کام بھی کر رہی ہیں تو میں اس پہ آپ سے دوبارہ جب بات کروں گی تو سوال کروں گی. مبشر صاحب، جذبات یا پھر ایک انقلابی ہونا چاہیے صحافی کو، یا پھر کسی بھی ایک سیاسی جماعت سے وہ جتنا بھی اتفاق کرتے ہوں، لیکن ان کے لیے منوان یقین کر کے ان کے نعرے کے اوپر ایک انقلابی بن جانا یہ ہونا چاہیے کسی یا پھر جذبات تو سب کے ہوتے ہیں؟ یہ اس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اس پر مسرت موقع پر میں شمالی علاقہ جات جو ہے نا وہ جانے کا متمنی نہیں ہوں. تو یہ تو دیکھیں جماعت کے جو ہے جماعت کو بھی ایک طرح سے پروان چڑھایا جاتا ہے اور صحافی کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا کبھی اگر حکومت بدلنی ہو یا کسی نئی حکومت کو لانا ہو تو اخبارات کے اندر ایک طرح کے جو ہے وہ کالم چھپنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹیلی ویژن پر جس حکومت کو ہٹانا ہو اس کے خلاف خبریں چلانا شروع کر دی جاتی ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر اس کے. اور جس طرح میں نے دیکھا آپ کے پروگرام میں بہت سے اینکرز آ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بریفنگ میں یہ بتایا جاتا تھا اور بڑی ایک اہم شخصیت نے بتایا. تو بھائی شخصیت کا نام لے دیں آپ. ہاں وہاں وہ نہیں کر سکتے آپ، لیکن اس شخصیت نے یہ یہاں مسئلہ ہے. یہاں صحافی ایکچولی جو ہے یہاں صحافی کو ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ جتنی بھی بڑی شخصیت آپ کو کوئی خبر دے آپ کو سوال پوچھنا ہے کہ سر ٹھیک ہے آپ نے مجھے دیا ہے، ہاؤ ڈو آئی ویریفائی دس. ٹھیک ہے وہ آپ کو ظاہر ہے دھکے مار کے نہیں نکال دے گا، مگر صحافی کا کام اس سے پہلے پوچھنا ہے کہ میں آپ کو بطور سورس مینشن کر دوں کہ نہیں. ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو آپ کہیں گے کہ پھر آپ مجھے کم از کم کچھ ایسا ثبوت ضرور فراہم کریں جو میں کہیں سے ویریفائی کر دوں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ بریفنگ دے دی جاتی ہے اور پھر صحافی جو ہے وہ اسی کو جیسے ناجیہ نے بھی کہا پروپیگنڈے کے طور پہ اس کو انٹو ٹو کر کے اپنے پروگرامز کے اندر یا خبروں کی صورت میں اس کو دے دیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ناجیہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب جب ہم عوام کے پاس یا دیکھنے والوں کے پاس یا آڈینس یا ویورز کے پاس جب وہ سوشل میڈیا پہ جائیں یا پھر وہ یوٹیوب کے اوپر جائیں تو وہ بہت زیادہ قسم کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے خیالات سن سکتے ہیں. ان کے خود کے اوپر جب انہوں نے چوز کرنا ہے کہ انہوں نے کس کی بات کو سننا ہے، کتنی اہمیت دینی ہے، یا پھر کون سے 2-3 مختلف خیالات کے لوگ ہیں. پہلے یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ 2-3 صحافی ہیں مختلف خیالات رکھتے ہیں، ان کو سنیں گے اور اپنا ایک اوپینین بنائیں گے اس کے اوپر. تو یہ ان کے اوپر کس حد تک ایک ذمہ داری کا احساس اب دیکھنے والے اور سننے والے کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ کس کی بات سن رہے ہیں اور کس کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں. اچھا اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا لٹریسی کا فقدان تو یہاں پر تھا ہی. ابھی آڈینس نے بھی صحیح سے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا تھا کہ جو جرنلسٹ ہیں یا جو سوشل میڈیا پر صحافت کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کانٹینٹ وہاں پر پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. اب جو کانٹینٹ پروڈیوس ہوا ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہے
اور خاص طور پر یوٹیوب پر اگر آپ جائیں تو یوٹیوب پر جو ویڈیوز یا ولاگس جو جنریٹ ہونا شروع ہوئی، مین اسٹریم میڈیا بہت بعد میں آیا. پہلے جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تھے یا جو سوشل میڈیا پر کام کرنے والے ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے جا کر وہ جو اسپیس تھی نا اس کو فل کر دیا ہے. آڈینس ان کی آلریڈی بن چکی ہے. جب آڈینس بن گئی ہے اور ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے تو وہ آڈینس ان پر اعتماد کرتی ہے. اور یہ باقاعدہ ایک پورا سسٹمیٹک طریقے سے ہوا ہے. آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے جس طرح سے اپنے وہ سائبر ونگز بنائے اور وہاں پر باقاعدہ جو ینگ جرنلسٹ ہیں ان کو انہوں نے رکھا ہے، اور ان ینگ جرنلسٹ نے وہاں پر جو کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کیا، ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کوئی جرنلزم کی یا پریکٹیکل جرنلزم کی نیوز رومز کے اندر ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جو چلتا ہے، جو زیادہ دیکھا جاتا ہے، جس کی زیادہ آڈینس آتی ہے، جہاں ویوز لائکس کی بنیاد پر کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے، وہ کلک بیٹ کانٹینٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا. اب اس کی ایک آڈینس بن چکی ہے، اس کو وہاں سے نکال کر آپ سنجیدہ جرنلزم کی طرف لے کر آئیں، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. لیکن ابھی بھی ایک بڑی حد تک ایسی آڈینس وہاں پر موجود ہے جو مین اسٹریم میڈیا پر بھروسہ کرتی ہے، جو آج بھی سوشل میڈیا پر جو خبر یا یوٹیوب کے اوپر جو وہ ویڈیو دیکھیں گے یا خبر دیکھیں گے، اس کی تصدیق کے لیے وہ جا کر کوئی نہ کوئی بڑا چینل ضرور لگا کر دیکھیں گے کہ آیا یہ خبر سچ ہے یا نہیں ہے. ہاں، ایک بہت بڑی تعداد ایسی آڈینس کی بھی موجود ہے کہ جو اب یقین کر لیتے ہیں کہ نہیں، ان کا جو فیوریٹ یوٹیوبر ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اس پر یقین کرنے کے بعد وہ پھر کسی اور پر یقین نہیں کرتے. اور ایسے لوگ ہمارے آپ کے سب کے گھروں کے اندر موجود ہیں کہ ہم ان کو لاکھ بتا دیں ایز اے جرنلسٹ کہ نہیں یہ خبر اس طرح نہیں، اس طرح ہے، لیکن وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ غلط ہیں. وہ جو ہمارا یوٹیوبر ہمیں بتا رہا ہے بیٹھ کر، وہ بالکل سچ بولتا ہے، وہ ہمیں بالکل صحیح بتا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک ٹرسٹ کا بھی فقدان آ گیا ہے بہت بڑے لیول کے اوپر. اب تو جب آپ کچھ بھی پوائنٹ ریز کریں تو کہتے ہیں کہ آپ کو لفافہ ملا ہوگا اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. شازیب، آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایک ایسے صحافی کے لیے اس وقت اسپیس ہے ہماری میڈیا انڈسٹری کے اندر جو کہ اپنے یوٹیوب کے اوپر کلک بیٹس کے ذریعے یا پھر کوئی ایسی بات لکھ کر جس کی وجہ سے ان کو ویوز بہت زیادہ مل جائیں، لیکن آپ جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی خبر تو ہوتی نہیں ہے، ان کے اپنے ہی خیالات ہوتے ہیں جیسے بھی الفاظ وہ اس میں استعمال کر رہے ہوں. تو ایسے صحافیوں کی اس وقت گنجائش ہے، ان کے لیے اسپیس ہے، یا ان کو انکریجمنٹ مل سکتی ہے جو آبجیکٹیو اور بیلنس جرنلزم کرنا چاہیں اس ملک کے اندر، یا ان کے لیے اسپیس ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 4 سال میں ہمارے یہاں مین اسٹریم میڈیا میں جو قدغنیں لگیں، جو کنٹرول ہوا، کافی سارے لوگوں کو فارغ کیا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک ٹرینڈ تھا کہ انہوں نے جا کے اپنے یوٹیوب چینلز شروع کر دیے، اور سم آف دیم آر ڈوئنگ ریئلی ویل. تو وہ حالات کی وجہ سے وہ اس طرف گئے. حالانکہ میرا اپنا یہ خیال ہے پچھلے 4-5 سال سے کہ ناجیہ حالانکہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ مین اسٹریم میڈیا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. I will dispute that. I think increasingly, whether we like it or not, لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ شفٹ ہو رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ. ہمارے چینلز کمپرومائزڈ ہیں، ہمارے شوز جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. تو جو ہمارا وہ ہے چند ہی شوز ہیں نا، مطلب مبشر کا شو ہے، کچھ اور آپ ہاتھ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو آر ورتھ واچنگ، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وہ پچھلی گورنمنٹ کو بھی سوال کرتے تھے، اس گورنمنٹ کو بھی سوال کرتے ہیں. ادروائز تو بہت ہی اوپن ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا دیکھیں، ہمارے یہاں جو پی ٹی ایم کے جلسے ہوتے تھے وہ لوگوں کو سوشل میڈیا سے ملتے تھے. مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے تھے. بہت ایک لمبی لسٹ ہے چیزوں کی جو آپ کو مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں مل رہی تھی، تو لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے لے رہے تھے. اب یہ بات صحیح ہے کہ اس میں پروپیگنڈا بھی ہے، ڈس انفارمیشن بھی ہے، ڈاکٹرڈ ویڈیو بھی ہوگی، ڈاکٹرڈ آڈیو بھی ہوگی، پکچرز بھی ہوں گی، اور جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو لوگوں کا اویئرنیس لیول بڑھے گا. باہر ملکوں میں اسکول کی سطح پر 2 اور 3 جماعت کے جو بچے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، آئی پیڈ کیسے یوز کرنا ہے، ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے بارے میں کیسے رہتا ہے، آپ نے کانشیس رہنا ہے. ہمارے ہاں پہلے بھی ہم بات ہوئی کہ جیسے ہمارے انکلز ہیں وہ واٹس ایپ گروپس پہ بہت ساری چیزیں بڑھا دیتے ہیں. کئی کو تو ہم نے خود بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ انکل یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک سازشی تھیوری ہے. بحث بھی ہوئی، پھر ہم نے کہا کہ پلیز اس کو فارورڈ نہ کیا کریں جب تک تصدیق نہ کر لیں. تو یہ آہستہ آہستہ اس پہ اویئرنیس آئے گی. دا گڈ تھنگ اباؤٹ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا از کہ آپ کو ایک ایوری بڈی ہیز اے وائس، ایوری بڈی کین ایکسپریس دیئر اوپینین کمپیئر ٹو ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے زمانے میں جب ہم خبریں نشر کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کچھ خرابیاں بھی ہیں، لیکن اس کا ایک بہت اچھا اسپیکٹ بھی ہے جو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے.
بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسی صحافت ہونی چاہیے. آج سے کئی سال پہلے جو لوگ صحافت میں آئے تھے وہ کیا خواب دیکھ کر آئے تھے اور کس قسم کی صحافت ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہی ہے. مبشر زئی صاحب بریک سے پہلے یوٹیوب کے استعمال کی اور عوام جو دیکھتے ہیں ان کے اوپر وہ ان کو کیا سوچ کے کسی کو فالو کرنا چاہیے کی بات ہو رہی ہے. کیا ہم واقعی جس طرح بہت سی سہولیات کو مس یوز کرنے کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مشہور ہیں, ماہر ہے اس کے اندر, یوٹیوب کو بھی ہم کبھی استعمال جو ہے ہم اس ٹیکنالوجی کو جس کا بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کا بھی مس یوز کیا جا رہا ہے, خواہ وہ صحافی ہوں یا دیکھنے والے ہوں ان کی طرف سے بھی. دیکھیے اب اس میں بھی دو رائے ہیں. جیسے میرے ساتھیوں نے بھی کہا, سوشل میڈیا کی وجہ سے امریکہ میں ٹرمپ آیا, ٹھیک ہے. لک ایٹ واٹ از ہیپننگ ان انڈیا, ٹھیک ہے, جس طرح ہیٹ اسپیچ اور جس طرح ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کی ڈاؤن سائڈ بھی موجود ہے, کیونکہ انفلٹرڈ اوپینینس اور انفلٹرڈ ہیٹریڈ جو ہے وہ اس میں جا رہی ہے. اور جب سے میرے خیال میں سوشل میڈیا آیا ہے, کمپنیز کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے ہیٹ اسپیچ کو اور اس طرح کے بے سروپا الزامات کو, کسی فیک نیوز کو, مس انفارمیشن کو کنٹرول کریں. ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. تو یہاں پر جو بھی جاتا ہے یوٹیوب پر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ کانٹینٹ رکھے جس میں سنسنی کا پہلو ہو اور وہ اٹریکٹ کرے, جیسے جسے ناجیہ کلک بیٹ بھی کہہ رہی ہیں. مور اور لیس سب کو یہ بات پتہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز ڈال دیں جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ شاید ہاف ٹروتھ ہے, شاید ہاف بیکڈ انفارمیشن ہے. اور ہمیشہ صحافت میں کہا جاتا ہے کہ ہاف بیکڈ انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس انفارمیشن سے جو آپ تحقیق کر کے دیتے ہیں, یا انفارمیشن کے نہ ہونے سے بھی. تو یہ ہاف بیکڈ انفارمیشن, کیونکہ آپ اگر سوشل میڈیا پر آئے ہیں, آپ کو اپنی پریزنس رکھنی ہے, آپ کو کنٹروورسیز کریٹ کرنی ہیں, آپ کو روز کا ایک ویلاگ ڈالنا ہے جس میں آپ نے خام خواہ کی بس ایک سینیریو کریٹ کرنا ہے کہ جناب یہ مسائل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, جسٹ ٹو کیپ پیپل انگیجڈ. تو یہ مجبوری بن جاتی ہے پھر اس یوٹیوبر کی, ویلاگر کی, صحافی کی کہ روز وہ دے. اب کوئی کتنا بھی کوئی ترم خان صحافی ہوگا تو ظاہر ہے اس کو اگر کوئی ایکسکلوسیو سٹوری لانی ہے تو بہت ہوگا مہینے میں ایک کر لے گا, کیونکہ اس میں وقت چاہیے ہوتا ہے, اس میں ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے, اس میں ایکسیس کے پرابلمس ہوتے ہیں, اس میں ٹریولنگ انوالو ہوتی ہے. یہاں پر بیٹھے بٹھائے ٹیبل سٹوریز گھڑ لی جاتی ہیں اور ان کو پھر منوان جو ہے یوٹیوب پر دے دیا جاتا ہے. تو یہ ہے وہ نقصان میرے خیال میں, جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت دیکھ لیں آپ, امریکہ دیکھ لیں آپ, یورپ دیکھ لیں آپ, رشیا دیکھ لیں آپ, چائنا دیکھ لیں, ہر جگہ یہ پرابلم فیس کی جا رہی ہے. شاذیب, اب جو مسائل ہیں اس کو اس بار بھی بات ہو رہی ہے, ہم اکثر آپ کو بھی اور جو باقی بھی پینلسٹ ہیں, ناجیہ بھی اور مبشر صاحب بھی اس چیز کو تو اجاگر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسائل کیا ہیں, اور بھی بہت سے ذمہ دار صحافی ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے حلقوں کے اندر ہو کیا رہا ہے. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس قسم کے حالات آپ بن چکے ہیں, آج سے 10 سے 15 سال پہلے بھی مختلف حالات تھے, بہتری کی گنجائش ہے؟ اگر ہے تو کون سی ایک دو ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں, اگر ہم آئیڈیل ایتھیکل جرنلزم نہ بھی حاصل کریں لیکن جس زوال کا شکار ہو چکا ہے ایک اوور آل, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ کیونکہ بہت پروفیشنل جرنلسٹ بھی کام کرتے ہیں ہماری اس انڈسٹری کے اندر اور ہر روز کام کرتے ہیں, ان سے معذرت کے ساتھ, لیکن جس حالات میں ہم آج پہنچ چکے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکے. دیکھیں, یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے کہ صحافت مثال کے طور پہ کس طرف جا رہی ہے اور آنے والے برسوں میں کیا صحافیوں کی ضرورت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. اور اس پہ ہم نے کافی بحث بھی کی ہے, اپنے ساتھیوں سے بات بھی ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں یہاں کراچی میں IBA میں ایک کانفرنس بھی ہوئی اسی سوال پر, اور میں نے پھر اس میں یہ ریئلائز کیا کہ اب یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے, سوشل میڈیا بھی ہے. ہم نے صحافت شروع کی تھی پرنٹ سے, پھر ہم ریڈیو میں گئے, پھر ہم ڈیجیٹل میں بھی ابھی تک وی آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. تو جو بھی ہماری بحث مباحثہ ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ بالکل ڈس انفارمیشن کا بڑا نقصان ہے, لیکن ڈس انفارمیشن صرف آج نہیں ہے, اخبار کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. پورا یہ جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں پرانا چلا آ رہا ہے. جو فورسز یہ کرتے ہیں وہ اڈیپٹ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے. تو جو بنیادی سوال ہے کہ دیکھیں, ابھی مبشر نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ یہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ صرف جھوٹ جو ہے اس کا بہت امپیکٹ ہو رہا ہے. مطلب
इलेक्शंस रिग हो रहे हैं, ब्रेक्सिट का वोट हो यूके में, ट्रंप का इलेक्शन हो, अभी फ़िलीपींस में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे एक डिक्टेटर के बेटे जो हैं वो दोबारा इलेक्ट होकर आए हैं और उन्होंने 4-5 साल सोशल मीडिया को यूज़ किया पूरा एक नैरेटिव बनाने के लिए कि वो आमरीत का ज़माना जो है उनके वालिद साहब का वो बहुत ज़बरदस्त ज़माना था और लोगों को कन्विंस करके वो दोबारा जीत के आ गए। तो इसका एक बहुत सीरियस एक इम्पैक्ट भी है जिसे हाईटेक कंपनीज़ को देखना होगा। लेकिन मेरा जो 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 स्टमअप है वो ये है कि देखें, जब तक झूठ रहेगा, जब तक डिसइंफॉर्मेशन रहेगी, तब तक लोगों को सच की तलाश रहेगी और सच की तलाश के लिए वो चाहे आप उसको फैक्ट चेकिंग कह लें आजकल के ज़माने में, या आप उसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कह लें, इंडिपेंडेंट, उसकी एक ज़रूरत रहेगी। ठीक है, इस शोर में हमें कभी कभी लगता है कि हमारे जैसे लोगों की अब गुंजाइश नहीं रही और अब जो एग्जैजरेशन करेगा, सनसनी फैलाएगा, वही आगे जाएगा। लेकिन आई थिंक जर्नलिज्म इज़ हियर टू स्टे। मेरा अपना ये मानना है, वी जस्ट डोंट नो व्हाट शेप और फॉर्म इट विल टेक विद दिस डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया एंड टिकटॉक एंड ऑल दैट। ये हो सकता है कि हमारी जनरेशन उस पर कोप ना कर पाए, लेकिन जो हमारे यंगर सहाफ़ी आ रहे हैं इस फील्ड में वो अडेप्ट कर लेंगे एंड आई थिंक ये सच और झूठ की लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल, मिलेनियल हो के भी मुझे ये लगता है कि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक एडजस्टमेंट का क्राइसिस का शिकार रहती हूँ इस डिजिटल के हवाले से, ओल्ड स्कूल इंसान होने की वजह से। नाजिया, आप क्विकली आपका क्या कंक्लूडिंग कमेंट्स होंगे? जब आप खबरें पढ़ती थी, आप हमारी सीनियर थी, हम बहुत इंस्पायर्ड थे आपसे और देख के सीखते थे। कभी ये मालूम नहीं होता था कि जो आप हेडलाइन पढ़ रही हैं खबर, उसमें आपके अपने ज़ाती जज्बात क्या हैं। आजकल जो हेडलाइंस चलती हैं उसके अंदर किसी सियासतदान ने लतीफ़ा शेयर किया, उसको भी एक बड़े चैनल ने उसको एक अपनी हेडलाइन बनाया हुआ था। तो अब आप क्या समझती हैं, टीवी चैनल्स को क्या करना होगा अगर आपको मशवरा दें तो? आप पुराने दौर की याद ताज़ा कर रही हैं, तो उस दौर में और इस दौर में अब बहुत फ़र्क है। वो दौर हरगिज़ नहीं रहा। ये एक ऐसा दौर है जिसमें हमने अभी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ही कहा कि हाँ, आपको अपने ऑडियंस के साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए इस वक्त जज्बात का इजहार करने की भी ज़रूरत है और बिल्कुल आप अपने अंदाज को भी तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह से शाहजेब ने भी कहा कि खबर की क्या सूरत रहेगी, किस तरह से रहेगी, लेकिन जर्नलिज्म अपनी जगह मौजूद रहेगा, सच्ची तलाश रहेगी। अब उसको हम यकीनी किस तरह से बनाएं कि ठीक है, किसी भी शक्ल में, किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदाज में खबर अपनी जगह मौजूद रहे और लोग जानते रहें, मालूमात उन तक पहुंच सकें। इसके लिए मुझे ये लगता है कि एक मुकम्मल ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। जो हमारा सिस्टम है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है और अगर कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है उसके अंदर कि कोई ये कर सकता है, तो वो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं जिनका रोल अभी बहुत महदूद है। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वो जो आपने गुफ्तगू के आगाज़ में जब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो कहा था कि एहतसाब करना बहुत ज़रूरी है, यानी जर्नलिज्म को या सहाफ़ती तंजीमों को या मीडिया हाउसेस को अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है। और वो जो एहतसाब है ये सहाफ़ती तंजीमें गैर जानिबदार होकर करवा सकती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिफ कराएं, मीडिया हाउसेस के साथ साथ सहाफ़ियों का एहतसाब हो, किसी को किसी पर इल्जाम लगाने की जरूरत ना हो, किसी को फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे की इजाज़त ना हो। मेन स्ट्रीम मीडिया में फिर कहूँगी हालात पहले से बेहतर हैं और एक साफ सुथरा निज़ाम कायम किया जा सकता है अगर नीयत साफ हो तो। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर हमें सूरत-ए-हाल तब्दील करनी है तो हमें सिर्फ सहाफ़त करनी होगी, तर्जुमानी नहीं करनी होगी। शायद इससे हम थोड़ा हील कर जाएं। जो मशवरे ज़ैदी साहब ने, नाजिया साहिबा ने और शाहजेब जुलाइन साहब ने दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो आम आवाम ने ना देखा हो, लेकिन हमारे अपने प्रोफेशन से मुंसलिक लोगों ने देखा हो और कुछ ऐसी बातें हैं जो इस्टेब्लिश हुई हों। हम कोशिश करते रहेंगे इस तरह की आवाज़ उठाते रहें। आप तीनों मेहमानों का आज के ख़ास ईद के मौके पर हमारे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।